आयरा तो शादी की रात क्या करेगी? लड़के चीड़ फाड़ देते हैं और तू है भी इतनी नाजुक सी। जामिन भाई तुझे जलने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी तीनों दोस्तें हंसते हुए उसके नाजुक होने का मजाक उड़ा रही थी। शादी की रात वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी ताकि जामिन अंदर ना आ सके। आयरा, दरवाज़ा खोलो, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो काफ़ी देर दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन जब दरवाज़ा ना खुला, खिड़की फलांग कर अंदर आ गया। वो जैसे ही अंदर कूदा, सामने आयरा कपड़े बदल रही थी। जामिन को देखती वो अपनी खुली धड़कनें अपने हाथों से ढक रही थी। वो अपने सामने इतना हसीन नज़ारा देख पागल सा हुआ था। वो उसे मखमूर निगाहों से देखता उसकी तरफ बढ़ा था। जाना, अगर प्यार से दरवाज़ा खोल देती तो शायद कुछ नहीं करता, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। उसके दोनों हाथ उसकी धड़कनों से हटाता अपने लबों को, आयरा खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ बात कर रही हूँ तुमसे। प्लीज़ आयरा। ये जामिन की आवाज़ थी जो बंद दरवाजे के उस पार से मुसलसल आ रही थी। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी, एक तड़प थी और साथ ही साथ हल्का सा गुस्सा भी, जो उसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचने की वजह से पैदा हो रहा था। कमरे के अंदर आयरा दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। उसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गर्ज ने माहौल को मज़ीद डरावना बना दिया था। ये उनकी शादी की पहली रात थी, वो रात जिसके बारे में उसने जाने कितनी कहानियां सुन रखी थी, कितने वसवसे उसके दिल में थे। खौफ और हया का एक ऐसा इम्तजाज था जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। उसने अंदर आते ही कुंडी चढ़ा दी थी। आयरा, ये बचपना मत करो, सब घर वाले सो चुके हैं। अगर किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो क्या सोचेंगे? जामी ने अब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए कहा। इस बार उसके लहजे में नरमी थी, जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को बहला रहा हो। आयरा ने अपने भारी अरूसी जोड़े को मुट्ठियों में बेंच लिया। कमरे में गुलाब और मोतिये की महक रची बसी थी, जो उसके असाब पर मजीद बोझ डाल रही थी। शीशे के लैंप्स की मध्यम सुनहरी रोशनी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका सुर्ख और सुनहरी काम वाला जोड़ा, हाथों में भरी कांच की चूड़ियां और माथे पर सजा झूमर, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी ज़ात को इस मद्दे से बचाना चाहती थी जब उसका शौहर था। मैं नहीं खोलूंगी, अब जाएं यहाँ से, आयरा ने बामुश्किल अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा। बाहर जामिन ने गहरा सांस लिया। उसने अपनी शेरवानी का कॉलर ढीला किया। वो पिछले आधे घंटे से उसे मना रहा था। उसे मालूम था कि आयरा शर्मीली है, लेकिन इतनी खौफजदा होगी ये उसने नहीं सोचा था। देखो आयरा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं वहीं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। बस दरवाज़ा खोल दो। जामिन ने आखिरी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया, सिर्फ खामोशी थी। जामिन ने माथे पर आई लट को पीछे किया और बेबसी से इधर उधर देखा। वो अपनी ही बीवी के कमरे के बाहर चोरों की तरह खड़ा था। तभी उसकी नज़र साथ वाली बालकनी पर पड़ी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक जुनून सवार हो चुका था। अगर वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। ठीक है आयरा, मत खोलो, लेकिन मैं अंदर तो आकर रहूंगा। उसने सरगोशी की और राहदारी की खिड़की से बाहर टेरेस पर निकल गया। बारिश की ठंडी बूंदों ने फौरन उसे भिगो दिया। उसकी महंगी शेरवानी भीग गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह एहतियात से चलता हुआ आयरा के कमरे की बड़ी खिड़की की तरफ बढ़ा। बारिश की वजह से पाँव फिसल रहे थे, लेकिन जामिन की नजरें सिर्फ उस खिड़की पर जमी थी जिसका पर्दा जरा सा हटा हुआ था। अंदर आयरा को लगा कि शायद जामिन हार मानकर चला गया है। बाहर खामोशी छा गई थी। उसने सुकून का एक गहरा सांस लिया। उसका जिस्म भारी जेवरात के बोझ से दुख रहा था। उसने सोचा कि अब जबकि वो चला गया, वो कम अज कम ये भारी भरकम जेवर उतार ले। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होगी। कांपते हाथों से उसने अपना भारी दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा। फिर वो गर्दन में पड़ा भारी हार खोलने लगी। उसकी कमीज की डोरी पीछे से खुली हुई थी, जिससे उसकी कमर की दूधिया जिल्द लैंप्स की रोशनी में चमक रही थी। वो बेखबरी में अपने जेवरात उतारने और कपड़े ढीले करने में मगन थी। दूसरी तरफ जामिन खिड़की के पास पहुंच चुका था। शीशे की खिड़की लॉक नहीं थी। शायद आयरा उसे बंद करना भूल गई थी। जामिन ने धड़कते दिल के साथ खिड़की को आहिस्ता से सिरकाया। बारिश के शोर में खिड़की खुलने की आवाज़ दब गई। वह जैसे ही खिड़की फलांग कर अंदर कूदा, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए।
سامنے آئرہ کھڑی تھی۔ اس کا رخ آئینے کی طرف تھا، لیکن عکس میں ضامن نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سائڈ پر تھا۔ آئرہ اپنی قمیض کے بازو الگ کر رہی تھی، وہ کپڑے بدل رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ کندھوں سے قمیض ڈھلک رہی تھی۔ ضامن کے حلق سے ایک بے اختیار آہ نکلی۔ اس آواز پر آئرہ چونکی۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ سامنے ضامن کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی تھی۔ وہ کسی شکاری کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ آئرہ کے منہ سے بامشکل نکلا۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے بے ترتیب تھے، دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور وہ اس کے سامنے تقریباً بے پردہ تھی۔ شرم و حیا کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے، جیسے وہ اپنی کھلی دھڑکنیں اپنے ہاتھوں سے ڈھک رہی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ضامن اسے دیکھ رہا تھا، بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ بارش کا پانی ضامن کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ آئرہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ پلیز ضامن، مت آئیں آگے، باہر جائیں۔ لیکن ضامن اب کہاں سننے والا تھا۔ وہ اپنے سامنے اتنا حسین نظارہ دیکھ کر پاگل سا ہوا تھا۔ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ قالین میں جذب ہو رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی آئرہ کے حواس پر چھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ آئرہ کو اس کے گیلے کپڑوں کی ٹھنڈک اور اس کے جسم کی تپش بیک وقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آئرہ، دروازہ کھول دو۔ ضامن کی آواز اب بھاری اور مدھم تھی، جیسے وہ کسی نشے میں ہو۔ آئرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی جس نے آئرہ کو جکڑ لیا تھا۔ ضامن نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آئرہ کے چہرے کے قریب دیوار پر رکھ دیا۔ اس نے آئرہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جانا، اگر پیار سے دروازہ کھول دیتی تو شاید کچھ نہیں کرتا۔ میں اپنی بات کا پکا تھا۔ ضامن نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں آئرہ کے گردن کو چھو رہی تھی، جس سے اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ آئرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ضامن کو بھی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ اب بھی سینے پر بندھے تھے، اپنی حفاظت کے لیے۔ ضامن نے اس کی بند آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھا۔ اس کے اندر کا طوفان باہر کی بارش سے زیادہ تیز تھا۔ لیکن اب نہیں چھوڑوں گا، ضامن نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے نرمی سے لیکن مضبوطی کے ساتھ آئرہ کی کلائیوں کو تھاما۔ آئرہ نے ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن ضامن کی گرفت اٹل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے ہٹانے لگا۔ ضامن، آئرہ نے التجا کی۔ شش ضامن، شش۔ ضامن نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ کچھ مت بولو، بس محسوس کرو۔ اس نے آئرہ کے ہاتھوں کو نیچے کیا اور انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ضامن کی انگلیاں آئرہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ اس کی بھیگی ہوئی قمیض سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کر آئرہ کے بازو پر گرا، جس سے وہ کانپ سی گئی۔ ضامن نے اپنا چہرہ مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ ضامن نے مدھم لہجے میں پوچھا، جیسے چاند بادلوں سے نکل آیا ہو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے۔ آئرہ کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، لیکن اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ ضامن کی قربت سے پگھل رہی تھی۔ وہ خوف جو کچھ دیر پہلے تک کا تھا اب ایک میٹھے سے جذبے میں بدل رہا تھا۔ ضامن نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئرہ کے گیلے بالوں کی خوشبو اور بارش کی مہک نے ضامن کو دیوانہ کر دیا تھا۔ مجھے دیکھو آئرہ، اس نے حکم دیا۔ آئرہ نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ اس کی سے آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا جو اسے مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ ضامن کی آنکھوں میں اسے اپنی تصویر نظر آئی۔ وہ ہوس نہیں تھی بلکہ بے پناہ محبت تھی، ملکیت کا احساس تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا اس پل کا، ضامن نے نرمی سے کہا اور اپنا چہرہ جھکا کر اس کے ماتھے پر ایک طویل پرسکون بوسہ دیا۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور نرم تھا کہ
آئرہ کا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ زامی نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی نظریں آئرہ کے گلابی ہونٹوں پر جم گئی۔ زامین کا دوسرا ہاتھ آئرہ کے رخسار کو چھونے لگا۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے آئرہ کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا۔ اب کوئی دروازہ، کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں ہے، زامین نے سرگوشی کی۔ وہ مزید جھکا اور آئرہ نے خود سپردگی کے انداز میں اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ زامین نے اپنے لبوں کو اس کے کانپتے لبوں سے ملا دیا۔ باہر بادل زور سے گرجا، لیکن کمرے کے اندر دو دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ یہ بوسہ نرمی سے شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں شدت آتی گئی۔ زامین کی شدت میں ایک دعویٰ تھا، ایک مان تھا کہ وہ اب اس کی ہے۔ کچھ دیر بعد جب زامین پیچھے ہٹا تو آئرہ سانس لینے کے لیے ہانپ رہی تھی۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور اپنا چہرہ زامین کے بھیگے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ زامین نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ پاگل لڑکی، مجھ سے ڈر رہی تھی؟ میں تمہارا ضامن ہوں، تمہارا محافظ۔ آئرہ نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ نے ڈرا دیا تھا مجھے، اور یہ کیا طریقہ ہے کھڑکی سے آنے کا؟ چوروں کی طرح؟ ضامن ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ عشق میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا محترمہ، اور جب محبوبہ دروازہ نہ کھولے تو محبوب کو چور بننا ہی پڑتا ہے۔ اس نے آئرہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چلو اب جاؤ اور کپڑے بدلو، ورنہ میری وجہ سے تم بھی بھیگ جاؤ گی۔ زامین نے اسے چھوڑا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو آئرہ ابھی بھی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، زامین نے شرارت سے آنکھ ماری، آئندہ دروازہ کبھی لاک مت کرنا، ورنہ اگلی بار میں کھڑکی نہیں توڑوں گا، سیدھا دروازہ توڑ کر آؤں گا۔ آئرہ مسکرا دی، ایک بھرپور مطمئن مسکراہٹ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑے بدلنے کے لیے مڑ گئی۔ باہر بارش تھم رہی تھی، لیکن ان کی محبت کی برسات ابھی شروع ہوئی تھی، چند مہینے پہلے۔ ابرار صاحب اور دانش صاحب صرف کاروباری شراکت داری نہیں تھے، بلکہ بچپن کے جگری یار بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل اپنے گھر جیسا تھا۔ اسی آنے جانے کے دوران زامین نے آئرہ کو دیکھا تھا۔ آئرہ جو بھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی، معصومیت اور خوبصورتی کا ایک شاہکار تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، شرمیلی مسکراہٹ اور سادہ انداز کسی کا بھی دل موہ لینے کے لیے کافی تھا۔ زامن جو خود ایک سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور وجیح نوجوان تھا، آئرہ کی اسی سادگی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے اپنے والدین سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ دانی صاحب تو جیسے اسی دن کے منتظر تھے جب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اپنے دوست ابرار کے گھر پہنچے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یار ابرار، میں تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی لینے آیا ہوں۔ زامین چاہتا ہے کہ آئرہ ہمارے گھر کی رونق بنے، دانی صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابرار صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ دانش، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی تیرے گھر جائے گی؟ مجھے زامین پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے۔ یوں بات پکی ہوگی اور جھٹ منگنی بھی کر دی گئی۔ آئرہ کے لیے سب کسی خواب جیسا تھا۔ اسے زامین پسند تھا۔ وہ جب بھی فیملی فنکشنز میں اسے دیکھتا تو نظریں جھکا لیتا۔ یہ عزت اور احترام ہی تو تھا جس نے آئرہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ انگوٹھی پہناتے وقت جب زامین نے آئرہ کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وعدہ تھا جس نے آئرہ کو سرشار کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ اسے لگ رہا تھا وہ زمین پر نہیں ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ سورج کی کرنیں کالج کے سبزہ زار پر بکھری ہوئی تھی۔ آئرہ آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نکھار تھا۔ ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رنگ اور انگلی میں چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی اس کی نئی شناخت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کینٹین کے ایریا میں پہنچی، اس کی تینوں گہری سہیلیاں سائمہ، نیدا اور فریحہ اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ آئرہ، تم تو آج بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو، سائمہ نے شرارت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھنے لگی۔ واہ، زامن بھائی کی چوائس تو بہت زبردست ہے۔ آئرہ نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس کرو یار، اتنا تنگ مت کرو۔ تنگ کیوں نہ کریں، آخر ہماری دوست کی منگنی ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنے ہینڈسم لڑکے سے۔ نیدا نے کہکا لگایا۔ چلو جلدی سے وہ البم دکھاؤ جو تم لائی ہو، ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ کل رات
फंक्शन कैसा रहा? आयरा ने अपने बैग से मंगनी की तस्वीरों का डिजिटल एल्बम निकाला और मेज़ पर रख दिया। तीनों लड़कियां सर जोड़कर बैठ गईं। तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही थी। जामन की शेरवानी, आयरा का लहंगा, दोनों का साथ खड़े होना, एक दूसरे को अंगूठी पहनाना। हर तस्वीर पर सहेलियों की तरफ से तारीफी कलमात की बौछार हो रही थी। यार आयरा, सच में तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। जामन भाई तुम्हें कैसे देख रहे? हाय, मैं तो सदके ही जाऊं। फरीहा ने एक तस्वीर पर जूम करते हुए कहा, जिसमें जामन मुस्कुराकर आयरा को देख रहा था। आयरा का दिल खुशी से धड़क रहा था। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। माहौल बहुत खुशगवार था। हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन फिर गुफ्तगू का रुख एक ऐसे मोड़ की तरफ मुड़ गया जिसने आयरा की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। फरीहा, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा मुंह फट और बोल्ड समझी जाती थी, उसने अचानक एल्बम बंद कर दिया और आयरा को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और पुरस्कार मुस्कुराहट थी। वैसे आयरा, खुश तो तुम बहुत हो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि शादी का असल मतलब क्या होता है? फरीहा ने मायने खेज लहजे में पूछा। आयरा, जो अभी तक तस्वीरों के शहर में थी, चौंकी। मतलब? क्या कह रही हो तुम? शादी का मतलब साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना और क्या? फरीहा ने एक तंजिया हंसी हंसी। नीदा और सायमा भी अब संजीदा हो गई थी। बोली, लड़की, ये सब किताबी बातें हैं। फरीहा ने कुर्सी आगे सिरकाई और आयरा के करीब हो गई। मर्द वो नहीं होते जो मंगनी वाले दिन नजर आते हैं। ये जो शेरवानी पहनकर तमीज से मुस्कुरा रहे हैं ना, ये सब शादी की रात खत्म हो जाता है। आयरा के माथे पर शिकन आ गई। तुम क्या कहना चाह रही हो? जामिन ऐसे नहीं है, वो बहुत शरीफ हैं, पापा के दोस्त के बेटे हैं। अरे मेरी जान, शराफत का ताल्लुक इस चीज से नहीं होता। फरीहा ने उसे टोका। मर्द की फितरत एक जैसी होती है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि शादी की पहली रात बंद कमरे में क्या होता है? आयरा का दिल घबराने लगा। क्या? क्या होता है? उसने दबी आवाज में पूछा। फरीहा ने इधर उधर देखा, जैसे कोई राज की बात बताने लगी हो। देखो आयरा, हम तुम्हारी दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें खबरदार कर रही हैं। शादी की रात मर्द एक दरिंदे की तरह होता है। उसे सिर्फ अपनी तस्कीन से गर्ज होती है, चाहे सामने वाली लड़की तकलीफ से मर ही क्यों ना रही हो। आयरा का रंग जर्द पड़ने लगा। नहीं फरीहा, तुम डरा रही हो मुझे। ऐसा नहीं होता होगा, मैं सच कह रही हूँ। फरीहा ने अपनी बात में मजीद वजन डाला। मेरी कज़न की शादी हुई थी पिछले माह। वो बता रही थी वो रात किसी क़यामत से कम नहीं होती। मर्द औरत को इस तरह बेचते हैं, इस तरह दोषते हैं कि अगली सुबह लड़की के जिस्म पर नील पड़ जाती हैं। वो रहम नहीं खाते आयरा। निदा, जो अब तक खामोश थी, उसने भी लुकमा दिया। हाँ आयरा, मैंने भी सुना है। कहते हैं कि दर्द इतना होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और अगर लड़की रोए या मना करे तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी ताकत दिखाते हैं, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को दबोचता है। आयरा के कानों में साई साई होने लगी। वो जामिन की वही तस्वीर देख रही थी जो स्क्रीन पर खुली थी, लेकिन अब जामिन की मुस्कुराहट उसे मोहब्बत भरी नहीं बल्कि वहशतनाक लगने लगी थी। लेकिन जामिन तो मुझसे प्यार करते हैं ना, वो मुझे तकलीफ क्यों देंगे? आयरा की आवाज़ में रोने वाली सी कैफियत थी। फरीहा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। प्यार अपनी जगह आयरा, लेकिन मर्दाना हवस अपनी जगह। जब दरवाज़ा बंद होता है तो प्यार पीछे रह जाता है। तुम्हें पता है, कुछ लड़कियों तो शादी की पहली रात के बाद कई कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती, चल फिर भी नहीं सकती। उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उन्हें चीर फाड़ कर रख दिया हो। चीर फाड़? आयरा के मुंह से खौफजदा सरगोशी निकली। हाँ बिल्कुल, फरीहा ने बेरहमी से जारी रखा। तुम्हारा ये नाजुक सा वजूद भला ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? तुम तो फूल जैसी हो। जामिन भाई का कद काठ देखो, उनकी मजबूती देखो, वो तो तुम्हें मसल कर रख देंगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी चीखें सुनकर रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मर्द को उस वक्त कुछ सुनाई नहीं देता, वो बस अपनी मर्जी चलाता है। आयरा का सांस सीने में अटकने लगा। उसके जहन में खौफनाक खाके बनने लगे। वो जो शादी को फूलों की सेज समझ रही थी, उसे अचानक कांटों का बिस्तर लगने लगा। उसकी मासूमियत और कम उम्री की वजह से वो ये समझ ही नहीं पाई कि ये बातें मुबालगा आराई पर मबनी है या महज उसे डराने के लिए थे। उसके नज़दीक उसकी दोस्तें तजुर्बाकार थीं और सच कह रही थी। सायमा ने शायद आयरा के पीले पड़ते चेहरे को देख लिया था। यार फरीहा, बस करो,
کیوں ڈرا رہی ہو بچی کو؟ دیکھو اس کا رنگ کیسا ہو گیا ہے۔ میں ڈرا نہیں رہی سائمہ، میں اسے حقیقت بتا رہی ہوں تاکہ یہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ فریحہ نے کندھے اچکائے۔ کل کو جب اس کے ساتھ یہ سب ہوگا تو یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا۔ آئرہ تمہیں بہت ہمت کرنی ہوگی، یہ کوئی فلمی سین نہیں ہوتا جہاں سب اچھا اچھا ہو۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جس میں لڑکی کی چیخیں کمرے سے باہر نہیں جا پاتی۔ آئرہ نے اپنے ٹیبلٹ کو تیزی سے بند کر دیا۔ اسے ضامن کے چہرے سے اب ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فریحہ کے الفاظ گونج رہے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں گے، جانور بن جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں گھر جا رہی ہوں۔ ارے بیٹھو تو صحیح، چائے تو پی لو، ندا نے آواز دی، لیکن آئرہ کے قدم نہیں رکے۔ وہ کالج کے گیٹ کی طرف تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو خوشی اس کے انگ انگ میں بھری ہوئی تھی، اب وہ خوف کے کالے بادلوں میں چھپ گئی تھی۔ گھر واپسی کے پورے راستے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ڈرائیور نے ایک دو بار آئینے سے اسے دیکھا بھی، لیکن آئرہ اپنی دنیا میں تھی۔ اسے ہر طرف ضامن کا وہ روپ نظر آ رہا تھا جو اس کی سہیلیوں نے تخلیق کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں لاؤنج میں بیٹھی شادی کے جوڑوں کی لسٹ بنا رہی تھی۔ آئرہ کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آ گئی میری دلہن، کیسا رہا دن؟ سہیلیوں کو پسند آئی انگوٹھی؟ آئرہ نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ جی امی، سب کو بہت پسند آئی۔ میرے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ تکیے میں منہ دے کر وہ سسکنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ ضامن ایسا کیوں کریں گے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی کم عمری اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اسے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ ازدواجی تعلق باہمی رضامندی، محبت اور نرمی کا نام ہے۔ اسے صرف تشدد اور درد کی کہانی سنائی گئی تھی اور وہ اسے ہی سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اگلے چند دن آئرہ نے خوف کے سائے میں گزارے۔ جب بھی ضامن کا فون آتا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا، خوشی سے نہیں بلکہ خوف سے۔ اسے بات کرتے ہوئے کترانے لگے۔ ضامن نے محسوس بھی کیا کہ آئرہ کچھ سہمی ہوئی ہے، لیکن اس نے سوچا شاید شادی کی گھبراہٹ ہے یا لڑکیوں کی فطری شرم و حیا ہے۔ اس نے آئرہ سے پوچھا بھی، آئرہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ آواز بہت اداس لگ رہی ہے۔ آئرہ نے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا، جی بس تھکاوٹ ہے۔ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے؟ وہ شخص سے خوفزدہ جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی۔ شادی کی تاریخ قریب آتی گئی اور آئرہ کا خوف بڑھتا گیا۔ مہندی کی رات جب سب لوگ ناچ گا رہے تھے، آئرہ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ رنگ خوشی کا ہے یا اس کی آنے والی تکلیف کا۔ اس کی سہیلیوں کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ سب نے اسے حیا سمجھا، لیکن وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، رخصتی کے بعد جب اسے ضامن کے کمرے میں لایا گیا تو اس کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں تنہا ہوئی تو اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ اس کے دماغ میں فریحہ کی آواز گونجی، وہ دروازہ بند کر کے جانور بن جاتے ہیں، تمہیں نوچ کھائیں گے۔ ایک جنونی خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے پہلے کہ ضامن کمرے میں آتا، آئرہ نے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے جلدی سے کنڈی چڑھا دی۔ میں انہیں اندر نہیں آنے دوں گی، میں درد برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بڑبڑانے لگی۔ یہی وہ خوف تھا، وہ غلط فہمی تھی جو اس کی ناپختہ ذہنیت میں زہر کی طرح گھول دی گئی تھی، جس نے اسے اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے لیے دروازہ بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ضامن سے نفرت نہیں کرتی تھی، وہ بس اس درندے سے بچنا چاہتی تھی جس کا خاکہ اس کی سہیلیوں نے کھینچا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور باہر دھلی دھلی فضا میں پرندے چہچہا رہے تھے۔ آئرہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلی تھی اور اس کے لمبے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کنگھی پھیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تازگی تھی جو کل رات کی وحشت سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ صبح کے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔
ضامن جو بیڈ پر نیم دراز تھا اور اپنے آئی پیڈ پر کچھ چیک کر رہا تھا، اسے آئینے کے عکس میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اٹھا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ نے آئینے میں ضامن کو اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ ضامن نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کنگھی لے لی۔ لاؤ، میں مدد کر دیتا ہوں۔ ضامن کی آواز میں صبح کی سی تازگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ آئرہ خاموش بیٹھی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ضامن نے تھوڑا جھک کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے بیگم، ضامن ایک بات تو بتائیں، یہ رات کو قلعہ بند کرنے کا خیال کس کا تھا؟ ضامن نے شرارت سے آبرو اچکایا۔ مطلب دروازہ ایسے لو کیا تھا جیسے باہر شوہر نہیں کوئی منگول حملہ آور کھڑا ہو۔ آئرہ جھیم گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سوال تو آئے گا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ بس ایسے ہی، آئرہ نے ٹالنا چاہا۔ ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا تھا آئرہ، اتنا ڈر، اور وہ بھی مجھ سے۔ ضامن نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات تھی؟ آئرہ نے لب بھینچے، پھر دھیرے سے بولی، وہ کالج میں میری دوستوں نے، فریحہ اور نیدا نے کہا تھا کہ ضامن نے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد وہ درندے بن جاتے ہیں۔ آئرہ نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے اور پھر تیزی سے بولنے لگی، جیسے بوجھ اتار رہی ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہ رحم نہیں کرتے اور لڑکی کو مارتے ہیں۔ اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ آپ بھی۔ ضامن کچھ لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے حلق سے ایک زوردار قہقہ نکلا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آئرہ نے منہ بسورا، آپ ہنس رہے ہیں؟ میں تو ڈر کے مارے مرنے والی ہو گئی تھی۔ ضامن نے اپنی ہنستی روکتے ہوئے بامشکل کہا، تو محترمہ، آپ نے اپنی عظیم دانشور سہیلیوں کی باتوں میں آ کر اپنے اس معصوم شوہر کو گاڈزیلا سمجھ لیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ آئرہ، دیکھو میری طرف، کیا میں تمہیں درندہ لگتا ہوں؟ آئرہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اب نہیں لگتی۔ پگلی لڑکی، ضامن اس کی ناک کھینچی۔ سنو، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں ضامن ہوں اور تم میری آئرہ ہو۔ میں تمہیں کانٹا چبھنے پر بھی تڑپ جاؤں گا، تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو سہیلیوں کی فضول باتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا رشتہ محبت اور احترام کا ہے، جنگ کا نہیں۔ اس نے آئرہ کے ہاتھوں کو چوما۔ وعدہ رہا، جب تک تم نہیں چاہو گی تمہاری مرضی کے خلاف ہوا کا جھونکا بھی تمہیں نہیں چھوئے گا۔ اب ساری باتیں بھول جاؤ، صرف وہ یاد رکھو جو رات کو ہوا تھا، وہ بارش، وہ کھڑکی اور ہم۔ آئرہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ سب یاد کر کے اسے شرم آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دل میں لڈو بھی پھوٹ رہے تھے۔ آئی ایم سوری ضامن، اس نے دھیرے سے کہا۔ سوری نہیں، بس ایک جرمانہ لگے گا۔ ضامن نے شرارت سے کہا، کیا؟ ایک کپ چائے تمہارے ہاتھ کی؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بھائی بھابھی اٹھ جائیں، بھابھی کے گھر سے ناشتہ آیا ہے۔ باہر سے ضامن کی چھوٹی بہن زویا کی چہکتی ہوئی آواز ہے۔ ضامن نے مسکرا کر آئرہ کو دیکھا، لو بھائی، ساس صاحبہ نے بچا لیا تمہیں چائے بنانے سے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ لاؤنج میں میز لوازمات سے بھری ہوئی تھی، حلوہ پوری، چنے، نہاری، پراٹھے، انڈے، بیکری کا سامان، چائے اور لسی کے جگ۔ آئرہ کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی اور کزن ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ضامن سفید کرتا شلوار پہنے، کندھے پر شال ڈالے، انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا آئرہ کے بھائیوں کی طرف بڑھا۔ ارے عریس میاں، یہ کیا تکلف کیا ہے؟ ضامن نے عریس کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ یار، تم لوگ تو پورا ہوٹل اٹھا لائے ہو، بیٹھو بیٹھو۔ وہ اتنے خلوص اور اپنائیت سے سب سے ملا کہ آئرہ جو پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ ناشتے کی میز پر ضامن کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ امی جان، ضامن نے اپنی ساس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ حلوہ تو کمال کا ہے۔ آئرہ، مجھے لگتا ہے تمہارے گھر کے کھانے مجھے موٹا کر دیں گے۔ ضامن کی امی بھی مسکرا رہی تھی۔ ہاں ہاں، کھاؤ بیٹا، نئی نویلی دلہن کا گھر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ضامن نے ایک نوالا آئرہ کی پلیٹ میں رکھا۔ تم بھی کھاؤ، رات بھر۔ وہ رکا اور آنکھ ماری۔ بارش کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی نا، تو کمزوری ہو گئی ہوگی۔ آئرہ نے میز کے نیچے سے اسے پاؤں مارا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔
ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ آئرہ کو لگا وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ ضامن نہ صرف ایک بہترین شوہر تھا بلکہ ایک بہترین داماد بھی ثابت ہو رہا تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ فانوس کی روشنیاں مہنگے قالینوں اور پھولوں کی سجاوٹ کو مزید نکھار رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ اسٹیج پر آئرہ اور ضامن بیٹھے تھے۔ آئرہ نے سلور گرے رنگ کی انتہائی نفیس میکسی پہن رکھی تھی جس پر ڈائمنڈ کٹ ورک تھا۔ اس کے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ضامن سیاہ تھری پیس سوٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہر آنے والے سے مسکرا کر مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار آئرہ پر ٹک جاتی تھی۔ تھک تو نہیں گئی؟ ضامن نے سرگوشی کی۔ تھوڑی سی، آئرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ بس تھوڑی دیر اور پھر ہم گھر چلیں گے، اس نے تسلی دی۔ تبھی اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آئرہ کو اپنی وہی سہیلیاں نظر آئی، فریحہ، ندا، سائمہ اور باقی گروپ۔ وہ سب خوب سج سنور کر آئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، ایک عجیب سی کھوج تھی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ ان کی کہانیوں کا آئرہ پر کیا اثر ہوا۔ ضامن انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویلکم، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ ضامن سمجھداری سے سائڈ پر ہو گیا تاکہ لڑکیاں کھل کر بات کر سکیں۔ جیسے ہی ضامن ہٹا، سہیلیاں آئرہ پر ٹوٹ پڑی۔ ہائے اللہ آئرہ، تم تو بچ گئی، میرا مطلب ہے بہت پیاری لگ رہی ہو، فریحہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں آئرہ کے چہرے پر کسی تکلیف یا غم کے آثار ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ندا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کل رات خیریت رہی؟ آئرہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا خوف اب اعتماد میں بدل چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ان لڑکیوں نے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ اب بدلہ لینے کا وقت تھا۔ آئرہ نے ایک بے نیازی سے اپنے بالوں کی لٹ درست کی۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور خوابناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار مت پوچھو، آئرہ نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائی، تم لوگ تو بالکل غلط تھی۔ غلط؟ کیا مطلب؟ فریحہ حیران ہوئی۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ ہوا نا، بہت کچھ ہوا، آئرہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور سب لڑکیاں اس کے قریب تر ہو گئی، کان لگا کر سننے لگی۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ غصے والے ہوں گے، درندے ہوں گے، آئرہ نے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کہا، لیکن ضامن، ہائے وہ تو بالکل کسی رومانوی ناول کے ہیرو نکلے۔ کیا مطلب؟ سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے کل کتنی تیز بارش تھی؟ آئرہ نے کہانی شروع کی۔ میں نے ڈر کے مارے دروازہ لاک کر دیا تھا، میں سمجھی وہ دروازہ توڑ دیں گے، چیخیں گے، لیکن پتہ انہوں نے کیا کیا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسری منزل کی کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں آئے، بالکل فلموں کی طرح، آئرہ نے فخر سے بتایا۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں، اف خدایا، وہ غصہ نہیں تھا، وہ ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی میرے لیے۔ سہیلیوں کے منہ کھلے کا کھلے رہ گئے۔ کھڑکی سے؟ اتنی بارش میں؟ ندا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، آئرہ نے مزید مرچ مسالہ لگایا، اور جب وہ اندر آئے تو میں ڈر رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں، وہ بس میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ آئرہ جب تک تم نہیں چاہو گی میں سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں گا۔ حالانکہ یہ ڈائلاگ تھوڑا مختلف تھا، لیکن آئرہ کو اب لبرٹی حاصل تھی۔ فریحہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس کی ساری خوفناک تھیوریز فیل ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور دوست نے پوچھا۔ پھر کیا؟ آئرہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائی۔ انہوں نے میرے گیلے بال اپنے ہاتھوں سے سکھائے، انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، وہ ساری رات میرے پاس بیٹھے صرف مجھ سے پیار بھری باتیں کرتے رہے، میری تعریف کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے کوئی عام لڑکی نہیں، ایک شہزادی ہوں۔ آئرہ نے فریحہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ وہ چیر پھاڑ دیں گے؟ فریحہ، ضامن نے تو میرے پیروں کو بھی ہاتھ لگایا، تو ایسے جیسے کانچ کی گڑیا کو چھو رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کبھی کانٹا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ سائمہ نے حسرت بھری آہ بھری۔ ہائے قسمت ہو تو ایسی، ہمیں تو لگا تو کوئی ویلن ٹائپ سین ہوگا، یہ تو شاہ رخ خان نکلا۔ آئرہ ہنس پڑی۔ ویلن نہیں، وہ میرے ہیرو ہیں، اور سچ بتاؤں مجھے تو اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں خواہ ڈر رہی تھی۔ ضامن جیسا شوہر تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، وہ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ فریحہ کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ چلو شکر ہے یار، ہم تو تمہاری وجہ سے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔
لیکن لگتا ہے ضامن بھائی واقعی بہت مختلف ہے۔ مختلف نہیں، وہ بس عاشق ہیں، آئرہ نے فخر سے کالر جھاڑتے ہوئے انداز میں کہا۔ تبھی ضامن واپس اسٹیج پر آیا، اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ باتیں ختم ہو گئی۔ آئرہ یہ جوس پی لو، تم نے صبح سے کچھ خاص نہیں کھایا۔ ضامن نے سب کے سامنے گلاس آئرہ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سہیلیاں یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگی۔ فریحہ نے ایک ہسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اچھا ضامن بھائی ہم چلتے ہیں، کھانا لگ گیا ہے۔ آئرہ تو ویسے ہی آپ کے گن گا رہی تھی، اب یہ سین دیکھ کر ہمیں یقین بھی آ گیا ہے۔ ضامن نے مسکرا کر آئرہ کو دیکھا جو اسے دیکھ کر آنکھ دبا رہی تھی۔ ضامن سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے ضرور کوئی لمبی چوڑی کہانی سنائی ہے۔ ارے ابھی کہاں، تصویریں تو بنوا لیں، ضامن نے خوش اخلاقی سے کہا۔ جب سہیلیاں جانے لگی تو آئرہ نے ضامن کے کان میں سرگوشی کی، کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ مجھ پر مرتے ہیں اور کھڑکی توڑ کر آئے تھے۔ ضامن ہنس پڑا، کھڑکی توڑ کر؟ واہ بھائی، چلو اچھا ہے، میری دھاک بیٹھ گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے بیگم کہ جھوٹ تم نے ایک بھی نہیں بولا، میں واقعی تم پر مرتا ہوں۔ اس نے آئرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیمرے کی فلیش چمکی اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آئرہ کی مسکراہٹ میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون، ایک خوبصورت مستقبل کا یقین تھا۔ 2 سال بعد اتوار کی دوپہر تھی اور ضامن کے گھر کا لاؤنج اس وقت کسی پلے لینڈ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش پر ہر طرف کھلونے بکھرے ہوئے تھے، کہیں رنگ برنگی گیندیں تھی تو کہیں گڑیا اور کہیں بلاکس، اور ان کھلونوں کے بیچوں بیچ شہر کا نامور بزنس مین، سنجیدہ اور رعبدار شخصیت کا مالک ضامن اس وقت قالین پر گھٹنوں کے بل جھکا گھوڑا بنا ہوا تھا، اور اس کی پیٹھ پر 1 سال کی ننھی پری میرال ضامن سوار تھی۔ چلو میرے گھوڑے، ٹک 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 ٹک۔ ضامن نے اپنی بیٹی کو ہنسانے کے لیے عجیب سی آوازیں نکالی۔ میرال نے اپنی توتلی زبان میں کلکاریاں ماری اور اپنے ننھے منے ہاتھوں سے ضامن کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر کھینچا۔ آہ، آرام سے شہزادی، بابا کے بال ہیں، لگام نہیں۔ ضامن نے ہنستے ہوئے دہائی دی، لیکن اس کے لہجے میں درد سے زیادہ لطف تھا۔ کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے آئرہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ 2 سالوں میں وہ مزید نکھر گئی تھی۔ ماں بننے کے بعد اس کے چہرے پر ایک پختگی اور الگ ہی طرح کا نور آ گیا تھا۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مسکرانے لگی، لیکن پھر فوراً ہی مصنوعی خوف کی طاری کر لی۔ ضامن، خدا کا خوف کریں، آپ کو ڈاکٹر نے کمر کا خیال رکھنے کا کہا ہے اور آپ پچھلے 1 گھنٹے سے گھوڑا بنے ہوئے ہیں۔ آئرہ نے ٹرے میز پر رکھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ضامن نے گردن موڑ کر آئرہ کو دیکھا، لیکن گھوڑے والی پوزیشن نہیں چھوڑی۔ بیگم، آپ کو پتہ نہیں یہ میری باس کا حکم ہے، اگر میں نے حکم عدولی کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ ضامن نے پیٹھ پر بیٹھی میرال کی طرف اشارہ کیا۔ میرال نے ماں کو دیکھا اور جوش سے ہاتھ ہلانے لگی۔ ماں، ہاں ہاں، مما کی چمچی۔ آئرہ نے آگے بڑھ کر میرال کو ضامن کی پیٹھ سے اتارا۔ چلو بس کرو، بابا تھکے ہیں۔ میرال نے اترتے ہی احتجاجاً رونا شروع کر دیا اور دوبارہ ضامن کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ بابا۔ ضامن فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میرال کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ ارے میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ آؤ بابا کے پاس، ماما تو ہے ہی ظالم، ہمیں کھیلنے نہیں دیتی۔ اس نے میرال کے گالوں پر پیار کی بوچھاڑ کر دی۔ میرال فوراً چپ ہو گئی اور فاتحانہ انداز میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ آئرہ نے چائے کا کپ ضامن کی طرف بڑھایا اور منہ بسوڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی چالاکیاں؟ آئرہ نے شکوہ کیا۔ سارا دن مجھے تنگ کرتی ہے، مجال ہے جو میرے پاس ٹک کر بیٹھ جائے، اور جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں یہ ایسے معصوم بن جاتی ہے جیسے دنیا کی سب سے شریف بچی ہو۔ ضامن نے چائے کا گھونٹ بھرا اور ایک ہاتھ سے میرال کو سینے سے لگائے رکھا۔ تو جلن کیوں ہو رہی ہے مسز ضامن؟ ضامن نے شرارت سے آنکھ ماری۔ مان لے کہ بیٹی باغ کی ہوتی ہے، جلن اور مجھے؟ آئرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں جلنے لگی بھلا؟ میں تو بس آپ کی صحت کا سوچ رہی تھی۔ اچھا جی۔ ضامن نے کپ میز پر رکھا اور تھوڑا سا آئرہ کی طرف کھسکا۔ تو یہ جو ماتھے پر ٹیوریاں چڑھی ہیں یہ کس لیے ہے؟ آئرہ نے رخ موڑ لیا۔ مجھے کیا پتا، ویسے بھی جب سے میرال آئی ہے آپ تو جیسے مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ پہلے گھر آتی آواز لگتی تھی آئرہ کہاں ہے، اور اب میرال کہاں ہے؟ میری شہزادی جاگ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے میں اس گھر میں صرف
فرنیچر کی ڈسٹنگ کرنے اور چائے بنانے کے لیے رکھی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا مان اور پیار بھرا شکوہ ضامن سے چھپا نہ رہا۔ ضامن ہنس پڑا۔ اس نے میرال کو قالین پر کھلونوں کے پاس بٹھایا اور خود آئرہ کے بالکل قریب آ گیا۔ تو میری بیگم کو سوکن سے مسئلہ اور ہے۔ اس نے آئرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ سوکن ہی تو ہے یہ میری۔ آئرہ نے میرال کی طرف دیکھا جو اب ایک پلاسٹر کے بطخ کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں ذرا کیسے آپ پر قبضہ کر لیا، مجھے تو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ رات کو بھی آپ کے سینے پر سوتی، مجھے تو جگہ ہی نہیں ملتی۔ ضامن نے نرمی سے آئرہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آئرہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ آئرہ نے نظریں اٹھائی تو وہاں وہی محبت تھی جو 2 سال پہلے بارش والی رات اس نے دیکھی تھی، بلکہ اب وہ محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور شفاف تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی جان نے تمہاری جگہ لے لی ہے؟ ضامن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، آئرہ نے دبی آواز میں کہا۔ پاگل لڑکی، ضامن مسکرایا۔ یہ میرال، یہ جو ہمارے سامنے کھیلی نا، یہ کون ہے؟ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ یہ تم ہو آئرہ، اس کی آنکھیں دیکھو، بالکل تمہاری جیسی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا غصہ، سب تم جیسا ہے۔ جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو اصل میں تمہیں ہی پیار کر رہا ہوتا ہوں۔ آئرہ کا دل پگھلنے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سچ؟ اس نے بچوں کی طرح پوچھا۔ 16 آنے سچ۔ ضامن نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تم میری ملکہ اور وہ شہزادی، اور بادشاہ کی سلطنت ملکہ کے بغیر ویران ہوتی ہے۔ میرال میرے جگر کا ٹکڑا، لیکن تم میری دھڑکن ہو آئرہ۔ اگر تم نہ ہوتی یہ خوشیاں، یہ رونق، یہ سکون کچھ بھی نہ ہوتا۔ آئرہ کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا، وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ آئی لو یو ضامن، آپ دنیا کے بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں، اور تم دنیا کی بہترین بیوی اور ڈرامے باز ماں ہو۔ ضامن نے اسے چھیڑا۔ آئرہ نے ہنس کر اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ میں ڈرامے باز نہیں ہوں؟ اچھا، تو یہ جو ابھی ہائے میں لٹ گئی برباد ہو گئی والا سین چل رہا تھا، یہ کیا تھا؟ ضامن نے کہکا لگایا۔ اسی اثنا میں میرال، جس سے شاید نظر انداز کیا جانا پسند نہیں آیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آئی اور دونوں کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا، اس نے ضامن کی ٹانگ کھینچی۔ ضامن اور آئرہ دونوں ہنس پڑے۔ ضامن نے جھک کر میرال کو اٹھایا اور اسے آئرہ کی گود میں ڈال دیا۔ یہ لو بھائی، تمہاری دشمن آ گئی، اب تم دونوں ماں بیٹی فیصلہ کر لو کہ ضامن کس کا ہے۔ آئرہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ میری ہے، صرف میری۔ میں نے اسے 9 مہینے اپنے اندر پالا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس پر پہلا حق میرا ہے، کیوں میرال؟ میرال نے جیسے بات سمجھ لی ہو، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں آئرہ کے گلے میں ڈال دی اور سر رکھ دیا۔ ضامن یہ منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا، اس کی دنیا سمٹ کر ان دونوں وجودوں میں آ گئی تھی۔ ویسے آئرہ، ضامن نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے وہ پہلی رات جب تم نے دروازہ بند کر لیا تھا؟ آئرہ شرما گئی۔ پلیز ضامن، اب تو بھول جائیں اس بات کو۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ضامن کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اگر میں اس رات کھڑکی نہ توڑتا تو آج یہ ننھی منھی کھڑکی توڑنے والی ہمارے پاس نہ ہوتی۔ آئرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شکر ہے آپ ضدی تھے، ورنہ میں تو ڈرپوک تھی۔ ڈرپوک تو تم اب بھی ہو۔ یاد ہے کل رات جب لائٹ گئی تھی تو کیسے چیخ کر میرے ساتھ لگ گئی تھی؟ وہ تو اچانک اندھیرا ہو گیا تھا نا؟ آئرہ نے صفائی پیش کی۔ ہاں سب پتہ ہے۔ ضامن نے اٹھ کر آئرہ اور میرال دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، کھڑکی کے باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، کمرے میں سکون تھا، محبت تھی اور ایک مکمل خاندان کی خوشبو تھی۔ آئرہ نے سر اٹھا کر ضامن کو دیکھا، اس کے دل میں اللہ کا بے انتہا شکر تھا۔ کہاں وہ خوفزدہ لڑکی جو شادی کے نام سے کانپتی تھی، اور کہاں آج کی یہ پرسکون عورت جو اپنی محبت کے سائے میں محفوظ تھی۔ ضامن نے اسے صرف محبت نہیں دی تھی، بلکہ اسے خود پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مرد اگر چاہے تو عورت کے لیے دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ ضامن، جی جانم، کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ ضامن نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئرہ، سانس چھوڑ سکتی ہے لیکن ساتھ نہیں۔ یہ وعدہ اس رات بھی کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں۔ ہم تینوں بے اکائی ہیں۔ آئرہ نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ میرال ان دونوں کے درمیان ہنستی کھیلتی رہی اور زندگی اسی طرح خوبصورت لمحوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔